नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं दीन की बात, और दीन की बात में आज हम बात करेंगे सदक़े की फ़जीलत पर। नाज़रीन, इस्लाम एक जामे दीन है जो इंसान की रूहानी, अखलाकी और माशरती ज़िंदगी की मुकम्मल रहनुमाई करता है। इस दिन की एक नहायत अहम तालीम सदका है, जो महज माली मदद का नाम नहीं बल्कि एक हमजात इबादत है। सदका इंसान को अल्लाह के करीब करता है, दिलों को नरम करता है और माशरे में हमदर्दी और भाईचारे को फ़रोग़ देता है। इस्लाम में सदका हर उस नेकी को कहते हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए। अगरचे आमतौर पर सदक़े को माली खर्च करने से ताबीर किया जाता है, लेकिन दर हकीकत किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी गमज़दा को तसल्ली देना, अच्छा मशवरा देना, रास्ते से तकलीफ़ देह चीज़ें हटा देना, हत्ता कि किसी से मुस्कुराकर बात करना भी सदक़े में शामिल है। यूँ इस्लाम ने नेकी को हर इंसान के लिए आसान बना दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सदका करने वालों के लिए अजीम अज्र और सवाब का वादा फरमाया। इरशाद बारी ताला है, जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, इनकी मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालियाँ निकलें और हर बाली में 100 दाने हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े की अहमियत को मुख्तलिफ अंदाज में बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। एक और हदीस में है, सदका माल को कम नहीं करता। इन इरशादात से मालूम होता है कि सदका इंसान के लिए दुनिया व आखिरत की भलाई का ज़रिया है। इस्लाम में सदका सिर्फ एक नेकी नहीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो फ़र्द और माशरे दोनों की इस्लाह करता है। ये इंसान को अल्लाह से जोड़ता है, दिलों में मोहब्बत पैदा करता है और मुश्किलात में उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है। अगर सदक़े की तालीमात को हकीकी मानों में अपनाया जाए तो हमारा माशरा अमन, उख़्वत और हमदर्दी का अमली नमूना बन सकता है। बहरहाल, आज इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया मुफ्ती शरफुद्दीन साहब को, जो हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, मुफ्ती शरफुद्दीन साहब अगले 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सदक़े की फ़जीलत आज का ये हमारा उन्वान है। इस ताल्लुक़ से अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। नंबर नोट करके आप सवालात के साथ तैयार रहिए। थोड़ी देर में इंशाल्लाह कॉलर्स को शामिल करेंगे। तो मुफ्ती साहब, आज का जो हमारा उन्वान है सदक़े की फ़जीलत, इस पर एक मुख्तसर सा बयान, उसके बाद कॉलर्स को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का ये जो उन्वान है सदक़े की फ़जीलत। सदक़ा इस्लाम में एक बहुत बड़ी इबादत में इसका शुमार होता है। आप देखिए, जहाँ भी नमाज का ज़िक्र किया गया है, हुक्म दिया गया है, उसके साथ ही सदक़े का, ज़कात का हुक्म दिया गया है। व अक़ीमुस्सलाता व आतु ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो। ज़कात यानी माली जो इबादत है, और नमाज जो है बदनी इबादत है, और ज़कात माली इबादत है। ये दोनों की बड़ी अहमियत है इस्लाम में। और ये सूरतुल मुनाफ़िक़ून की इस आयत में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है कि तुम मौत से पहले अल्लाह की राह में ख़र्च करो। वअनफ़िक़ू, और तुम ख़र्च करो जो कुछ हमने दिया है उसमें से ख़र्च करो। ये एक अहम बात है। देखिए, इंसान ख़र्च करते वक्त ये सोच रहा है कि ये मेरा माल है, तो अल्लाह इस आयत में इशारा दे रहा है कि ये तुम्हारा अपना नहीं, अल्लाह दिया है। ये तसव्वुर लाओ। पहले सदक़ा करना उस शख्स के लिए आसान होगा जो ये समझेगा कि अल्लाह ने दिया है, ये मेरा नहीं है। रुकावट कहाँ आती है? जब इंसान इस दौलत को अपनी दौलत समझे, जबकि इंसान की ज़िंदगी ख़ुद अपनी ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह की दी हुई अमानत है। एक एक सांस अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत है। तो इसी तरह दौलत इंसान अपनी मेहनत से नहीं कमाया, अपनी अक़ल से, अपने खिरद से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला अपने फ़ضल से, अपनी रहमत के ज़रिए अता किया है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो हमने दिया है उसमें से खर्च करो। मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत, तुम में से किसी शख्स के पास मौत आने से पहले, यानी मौत से पहले तुम सदक़ा खैरात करो। क्योंकि इंसान उमूमन सदक़े को टालता है, आज नहीं कल करेंगे, फ़लाँ काम होने के बाद, घर बनने के बाद, फ़लाँ काम होने के बाद, बच्चों की शादियों के बाद हम सदक़ा खैरात करेंगे। ऐसा नहीं है। किसी चीज़ से उसको मुअल्लक़ करना या जोड़ देना, कनेक्ट करना, ये सही नहीं है। जब भी अल्लाह ताला दौलत दिया है उसमें से अल्लाह की राह में ख़र्च करें। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम इसको मौत तक मुअख़्ख़र करोगे तो मौत के वक्त इंसान ये तमन्ना करेगा
موت کی جب سختی اور عالم برزخ، اس عالم کی جب کیفیت اس پر طاری ہوگی، حالات کو جب دیکھے گا وہ تو کہے گا اے پروردگار اور کچھ تو مجھے مہلت دیتا تو اچھا ہوتا۔ کیوں مہلت کیوں مانگے گا؟ قرآن کی آیت بتا رہی کہ فَأَصَّدَّقَ، بندہ کہے گا کہ میں صدقہ کروں گا اور میں نیک بندہ بن جاؤں گا۔ آپ دیکھیے موت کے وقت انسان کسی اور عبادت کی تمنا نہیں کرے گا، تمنا کیا کرے گا؟ صدقہ کروں گا۔ تو صدقے کی اس سے اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ موت کے بعد جو معاملات پیش آنے والے ہیں، قبر کے حالات ہیں، آخرت کے جو حالات ہیں، وہاں کی جو مشکلات ہیں، وہاں سب سے بڑی جو عبادت جو کام میں آنے والی ہے وہ ہے صدقہ۔ صدقہ کرنے سے بری موت سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اور بلاؤں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، حوادثات سے بھی اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ صدقے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ عموماً انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ پیسہ ہے، اس میں سے اگر میں خرچ کروں گا تو کم ہو جائے گا، تو قرآن میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، یعنی شیطان تم کو ڈراتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے، یعنی اگر تم پیسہ خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، دنیا کے خواہشات میں اگر تم خرچ کرو گے تو غریب ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غریب نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالیٰ مال میں اور اضافہ کرے گا۔ اور جو پابندی سے صدقہ خیرات کرتا ہے، قیامت تک آنے والی اس کی اولاد میں، نسلوں میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ غربت کو مٹانے کا اور پریشانیوں کو دور کرنے کا آسان نبوی جو نسخہ ہے، آپ صدقہ خیرات کریں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، ڈیلی صدقہ خیرات کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق میں اضافہ کرے گا۔ کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا یعنی سود کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے، سود یعنی انٹرسٹ، انسان جو سود لے رہا ہے، 1 لاکھ روپے قرضہ دیا، لے رہا ہے منتلی، مثال کے طور پر 5% لے رہا ہے، سمجھو 1 لاکھ پہ یعنی 5,000 روپے اضافہ لے رہا ہے، تو دیکھنے میں یہ اضافہ دکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی، خیر و برکت کو اللہ مٹا دے گا۔ اور اس کے برخلاف کوئی 1 لاکھ میں سے 5,000 روپے صدقہ خیرات کرو، دیکھنے میں پیسہ کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ 95,000 میں ہم اتنی برکت دیں گے کہ 2 لاکھ کا کام اس 95,000 میں ہو جائے گا اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ اس مال میں خیر و برکت بھی عطا کرے گا، غیب سے اور رزق بھی دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو صدقہ و خیرات دنیا اور آخرت دونوں جگہ انسان کے لیے فائدہ مند۔ تو چلیے ناظرین، صدقے کی فضیلت آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اس تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی شرف الدین صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ عنوان سے ہٹ کے بھی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی اس کا بہتر حل ہے انشاءاللہ وہ دیا جائے گا۔ مفتی صاحب، آپ نے صدقے کا یہاں پر ذکر کیا، ساتھ میں آپ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ لوگوں میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے، صدقہ اور زکوٰۃ یہ کیا الگ الگ ہے یا دونوں ایک ہی ہے؟ اکثر لوگوں میں یہ جو ہے بیداری کی کمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، صدقے کے ایک لفظی معنی ہے اور ایک ہے اصطلاحی، ایک ٹرم ہے۔ ایک لفظی معنی یہ ہے کہ ہر نیکی کو صدقہ کہا جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ جیسے راستے سے آپ گزر رہے ہیں، کوئی پتھر ہے، پتھر ہٹا دی، یہ بھی صدقے میں شمار۔ مومن کے ساتھ کوئی اچھی بات کریں گے آپ تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو آپ، کسی غم زدہ کو آپ تسلی دیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ مومن سے مسکراہٹ کے ساتھ ملیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کل معروف، ایک اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ پھر صدقے کی 2 قسم ہیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے واجب۔ 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک فرض، ایک واجب اور ایک ہے نفل۔ فرض کیا ہے؟ فرض صدقے سے مراد زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا جہاں بھی لفظ آئے گا وہاں پر مراد یہ ہوگا کہ فرض صدقہ یا فرض صدقہ جہاں بھی آئے گا اس سے مراد یہ ہوگا کہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال کیا، انما الصدقات للفقراء، صدقات کے مستحق فقیر محتاج لوگ، یعنی یہ زکوٰۃ کا بیان ہے۔ اور ایک زکوٰۃ، ایک صدقہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ واجب کیا ہے؟ دیکھیے، اب صدقہ فطرہ، فطرہ جو ہم دیتے ہیں یہ واجب ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 1.25 کلو گیہوں یا اس کے برابر پیسے دیتے ہیں عید کے موقع پر، عید کے موقع پر جو ہے رمضان المبارک کے آخری دنوں میں یا عید کے دن، تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے یہ صدقہ۔ اور اسی طرح اب آپ دیکھیے، کوئی شخص اگر نیت کر لے، نظر مان لے، منت مانگ لے کہ فلاں کام اگر ہو گیا تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دوں گا، تو یہ بھی صدقہ واجبہ میں آ جائے گا۔
تو اب یہ واجب جو صدقہ ہے اور فرض جو صدقہ ہے آپ زکوٰۃ کے جو مستحق ہے انہیں کو دیں گے، ہر عام انسان کو نہیں دے سکتے۔ چلیے اس پر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں کہ کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ہم سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ایم پی سے بول رہی ہوں۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے 1 لاکھ سے کتنے صدقہ نکلتا ہے؟ 1,50,000 سے زکوٰۃ کتنا نکلتی ہے یہ جاننا چاہ رہی ہیں آپ؟ زکوٰۃ نہیں، صدقہ۔ صدقے کی تو میرے خیال سے اس طرح سے کوئی وہ نہیں ہے میعاد، زکوٰۃ کے لیے ہے، لیکن بہرحال مفتی صاحب زکوٰۃ کی بتا دیجیے۔ ہاں مفتی صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ مفتی صاحب صدقے پر ہی ہم بات کر رہے ہیں، اور بہن نے جو سوال کیا ہے کہ اگر 1 لاکھ روپے ہے ان کے پاس تو اس پہ کتنا صدقہ نکلے گا یا زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرد جو چیز ہے، دیکھیے ایک ہے ایک فرد، اس کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی 1 لاکھ پہ 2,500 دینا ہے، 2.5%۔ 2 لاکھ ہے 5,000 دینا پڑے گا۔ اسی طرح سونا چاندی ہے، اس کا بھی حساب کر لے کے قیمت کے حساب سے آپ دیں گے۔ یعنی اگر آپ کے پاس 1 لاکھ کا اگر سونا ہے یا چاندی وغیرہ ہے، یا بہرحال ایک مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، یا پلاٹ وغیرہ ہے آپ کا، اور اس کی مالیت دیکھیں گے آپ، دیکھ کر اس کے حساب سے 2.5% دیں گے، یعنی ہر 1 لاکھ پہ 2,500 روپے، اور 1 سال گزرنا شرط ہے۔ یہ فرض ہے۔ آپ جو صدقہ کہہ رہے ہیں اور اپنی خوشی سے ایک معنی میں گفٹ سمجھو، آپ زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی آپ دیں گے وہ گفٹ میں شمار ہوگا۔ تو اگر آپ اور بھی دینا چاہ رہے ہیں، 2,500 تو دے دیے آپ، لیکن اور زکوٰۃ کی نیت سے 2,500 دے دی، اور کچھ دینا چاہ رہے ہیں اور 2,500، تو اور جو 2,500 اضافہ دیں گے آپ وہ نفل صدقے میں آئے گا، گفٹ میں شمار ہوگا۔ وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ دیں گے وہ صرف غریب کو دیں گے، مسلمان کو دیں گے، اور ایسے شخص کو دیں گے جو سید نہ ہوں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اچھا بہن نے جو ذکر کیا 1 لاکھ روپے کا، اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی؟ کیونکہ بہن نے 1 لاکھ کا ذکر کیا ہے، یا زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب جو ہونا ایک لازمی شرط ہے، وہ کتنا اماؤنٹ ہے؟ صاحب نصاب جیسے چاندی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں 42.5 تولے چاندی، 42.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے، یا اس کے برابر جو رقم ہے، یعنی اتنے پیسے جس میں آپ 42.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، اتنی رقم اگر موجود ہے اور اس کے اوپر خردہ نہ ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اب اس پر 2.5% دینا پڑے گا۔ اچھا سونے کی کیا مقدار طے کی گئی اس میں؟ یعنی 60 گرام 755 ملی گرام، تقریباً 6 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اچھا دونوں کو ملا، سونا اور چاندی اگر دونوں کو ملا سونا کر اتنا نہیں ہے اس کے پاس، 1 تولہ سونا ہے اور چاندی ایک 3-4 تولے ہے، تو دونوں کو اگر ملا کر اگر وہ فروخت کر دے، فروخت کر کے اگر چاندی خریدے گا، چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا، تو لہذا اس پر بھی زکوٰۃ دینا۔ نہیں بہن نے جس طرح سے ذکر کیا 1 لاکھ روپے کا، تو اس پر زکوٰۃ اگر صرف 1 لاکھ روپے ان کے پاس ہے تو فی الحال موجودہ دور میں جو قیمت ہے اس پر ہو جائے گا، چاندی کے حساب سے تو چاندی کے حساب سے ہو جائے گا۔ چلیے ناظرین، صدقے کی فضیلت آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اگر اس تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی شرف الدین صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب ایک سوال اور ہے کہ آپ نے ذکر کیا پراپرٹی کا بھی، کسی کے پاس پراپرٹی ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پراپرٹی یعنی جیسے پراپرٹی مطلب خالی پلاٹ ہے، اس سے کچھ آمدنی اگر نہیں ہے تو پلاٹ خریدتے وقت اس کی کیا نیت ہے یہ دیکھیں گے۔ اگر وہ کمرشیل، یعنی یہ پلاٹ میں خرید رہا ہوں، جب اس کی قیمت زیادہ آئے گی تو میں بیچوں گا، یعنی کاروبار کی نیت سے، تجارت کی نیت سے اگر خریدا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر تجارت کی نیت نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ میں اپنے استعمال کے لیے، جیسے مثال کے طور پر گھر بنانا چاہ رہا ہوں میں، یا اپنے ہی استعمال کے لیے اگر اس نیت سے خریدا ہے، کاروبار کی نیت نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ذاتی مکانات پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ رہائش کے لیے جو ہوتا ہے 1 کروڑ کا اگر گھر ہے اور جس میں انسان رہتا ہے، گھر ہے یا گاڑی ہے، کچھ بھی اپنے گاڑی وغیرہ ہے سمجھو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں وہی اگر زیورات ہیں آپ استعمال نہیں کر رہے، لکھ جا کے لاکر میں رکھ دیے، تو بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، گھر کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، لیکن سونے چاندی کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ زینت ہے، زینت پر زکوٰۃ رکھی گئی ہے، ضرورت پر نہیں۔ غور کیجیے آپ، ضروری جو چیزیں جیسے کہ گاڑی ہے، کسی کے پاس 1 کروڑ کی کار ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کی انسان کی ضرورت ہو۔ اچھا 1 سے زائد ہو، 1 سے زائد اگر ہے، خواہش کے مطابق اس نے 1 سے زائد گاڑیاں خرید لی ہیں، ضرورت اگر 1 سے بری ہو رہی ہے تو باقی چیزوں کو زکوٰۃ میں شامل کیا جائے۔ اچھا خالی پلاٹ کا یہاں پر ذکر کیا، اگر خالی پلاٹ آپ نے کہا کہ اگر بیچنے کی نیت سے ہم نے لیا ہے تو کیا ہر سال اس پہ زکوٰۃ، جیسے مان لیجیے ہم نے خریدا ہے کہ اس کو آگے چل کے ہم فروخت کریں گے
اور 5 سال ہم نے اس کو رکھا تو کیا ہر سال ہم کو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ کوئی پلاٹ خریدا ہے 10 لاکھ میں مثال کے طور پر، 1 سال کے بعد وہ ہو گیا 11 لاکھ کا، تو اب 11 لاکھ کی اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. پھر وہ جتنے سال اپنی ملکیت میں رکھے گا، تجارت کی نیت سے اگر خریدا ہے تو ہر سال زکوٰۃ دینا ہے. اس کی ایک صورت یہ بھی علماء بیان فرمائیں کہ یا تو وہ ہر سال دوسرے پیسوں سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے، یا جب بھی وہ فروخت کرے گا، جب پیسہ آ جائے تو پورے جتنے سال کے بعد وہ بیچا ہے اتنے سال کی زکوٰۃ ایک ساتھ ادا کرے. جیسے ای پی ایف وغیرہ ہے، دیکھیے ای پی ایف ہے یا گریجویٹی ہے گورنمنٹ کے، جیسا LIC وغیرہ کا پیسہ ہے، یا جو بھی پیسے آپ، یا فکس ڈپازٹ ہے، آپ ہر سال بھی معلومات کر کے بھئی اتنا اضافہ ہوا اس کے حساب سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یا جب بھی آپ کے پاس وہ پیسہ آ جائے گا ایک ساتھ اتنے سالوں کی آپ زکوٰۃ نکالیں. یا کسی کو خردہ دے دیا، کسی کو 4 لاکھ 5 لاکھ، کسی کو 10 لاکھ خردہ دے دی، تو اب ہر سال آپ حساب کر کے اپنی طرف سے ادا کریں گے، یا جب وہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے اتنے سالوں کی ایک ساتھ ادا کریں گے. زکوٰۃ کے تعلق سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، صدقے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. زکوٰۃ ظاہر سی بات جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے، لیکن صدقات بھی کیا انہی کے لیے جو صاحب نصاب ہو، یا صدقہ کوئی بھی دے سکتا ہے؟ نفل جو صدقہ ہے اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے آپ کے پاس ایک 5,000 بھی ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے آپ کی، لیکن آپ اس میں سے 100 روپے صدقہ دینا چاہ رہے ہیں، دے سکتے ہیں. یعنی انسان اپنی خوش دلی سے جتنا نیکی کر سکتا ہے اس کے لیے اتنا اچھا ہے. ایک فرض مقرر کر دیا گیا، ایک ڈیوٹی ہے، اور ایک ہے اوور ٹائم جیسا ہوتا ہے نا، اوور ٹائم آپ 5 گھنٹے کرو 10 گھنٹے کرو آپ کی مرضی. ایک ہے ڈیوٹی کی ٹائمنگ، یہ ڈیوٹی جو ٹائمنگ ہے وہ تو اس میں تو آنا ہی ہے. اب ایکسٹرا اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ الگ ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں صدقے کو لے کر؟ کہ شروع میں بھی میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ صدقہ ایسا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، تو اس تعلق سے اگر کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بڑی فضیلت ہے حدیث میں، حتیٰ کہ بری موت کو بھی صدقہ روک دیتا ہے. یعنی کسی کی قسمت میں خدا نہ خواستہ بلاؤں کو روکتا ہے، یعنی بری موت لکھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے. کوئی بلا مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو اگر صدقہ پہلے کرے گا وہ تو بلا آنے سے پہلے ٹل جاتی. اگر بلا آ گئی ہے، اگر اس کو بھی آپ ٹالنا چاہ رہے ہیں تو صدقہ کریں. اسی طرح آپ دیکھیے جو کام آپ کی دنیاوی تدبیر سے نہیں بنتا، جیسے کہ لا علاج بیماری، حدیث میں ہے کہ وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے پیشنٹس اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے. اس میں بھی علماء کچھ تجربات بیان کیے ہیں کہ ایک شخص بہت ہی علیل ہو گیا تھا، بہت کروڑ پتی تھا وہ، لیکن ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ اب تمہارا بچنا ناممکن ہے. 3-4 مہینے، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا، لیکن اس سے نے یہ سوچ لیا کہ جب جانا ہی ہے تو میں کچھ اچھے کام کر کے جاؤں گا، تو صدقہ دینا شروع کر دیا. یہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کرنا، جو لوگ بے سہارا ہے، معذور ہیں، مجبور ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو اناج دینا. جب وہ لوگ دعا کرنا شروع کیے، مہینہ 2 مہینے کا جب وہ ٹیسٹ کرایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہاری بیماری ختم ہو چکی ہے. اب آپ دیکھیے صدقے کے ذریعے سے علاج بھی ہو رہا. اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. دواخانوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، بڑے سے بڑے دواخانوں کو ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے علاج تو کرا رہے ہیں، اس کے ساتھ صدقہ بھی کریں صدقے سے. یعنی صدقے میں بھی خاص طور پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو صدقہ دیں جو انتہائی یعنی مفلوق الحال ہے، یعنی کھانے کے لیے ایک وقت کا بھی جن کے پاس موجود نہیں ہے، اور جن گھروں میں بیوائیں ہوتی ہیں، یتیم بچے ہیں، اور اسی طرح جہاں پر معذور لوگ رہتے ہیں، ان کو اگر آپ دیں گے تو ان کی دعائیں جب آپ کو لگ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے. اور اسی طرح حدیث میں یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو صدقہ ایسے بچائے گا، ایسا بجھائے گا جہنم کی آگ کو جیسا کہ دنیا میں پانی آگ کو بجھاتا ہے. اور اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے صدقہ. یعنی اللہ کسی بندے سے اگر ناراض ہو جائے، بندہ اگر چاہ رہا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو، تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرے. اچھا، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ صدقہ جو ہے بیماری کو ٹالتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو کیا ہم اس کے بدلے صدقہ دے سکتے ہیں؟ یا گھر پہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بزرگ ہے، بیمار ہے، اور اس کے بچے اگر اس کے پیچھے صدقہ دینا چاہیں ان کے لیے کہ صحت یابی کے لیے، یا کچھ بھی اور بھی اس طرح کی چیزیں، تو کیا دوسرے بھی کسی اور کے نام پہ دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود پیشنٹس یعنی جو بیمار ہے اس شخص کا اپنے ہاتھ سے دینا یہ زیادہ بہتر ہے. اس کی تدبیر یہ ہے کہ جیسا کہ والد بیمار ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اولاد کے پاس ہے، تو اولاد کو چاہیے کہ ان کو یہ حدیث سنائے کہ صدقہ خیرات کرنے سے بھی بیماری ختم ہوتی ہے.
آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن ہم آپ کو تحفے کے طور پہ پیسے دے رہے ہیں، 1000 2000 5000 جو بھی نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ اور یہ کہے کہ صاحب آپ نصاب- یہ پیسہ صدقہ کر دیں اپنے نہیں، ہاتھ جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ اسی کو ادا کرنی ہے، جسے کہا جاتا ہے جیسے بیوی کے پاس زیور ہے تو بیوی کو ہی ادا کرنا ہے، چاہے وہ زیور بیچ کے کرے، ایک عام جو طریقہ ہے وہ یہی ہے. تو کیا صدقات کے لیے وہی ہے کہ بھائی جس کو ضرورت ہے، جس کو جو بیمار ہے وہی صدقہ ادا کرے، ان کے بچے بھی ان کے اس کے لیے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ، جو بیمار ہے وہی اگر دے تو زیادہ بہتر ہے اگر ان کے پاس پیسہ موجود ہے. اگر نہیں ہے موجود تو ان کی طرف سے ان کا کوئی رشتہ دار اولاد وغیرہ بھی اگر دے رہے ہیں، نیت یہ کر لینا کہ مولا میں یہ جو صدقہ کر رہا ہوں ان کی طرف سے کہ ان کی یہ بیماری دور ہو جائے، دینے سے پہلے دل میں نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی شفا عطا فرمائے. اچھا، صدقے کے تعلق سے ایک چیز اور دیکھا گیا، بیماری کا بھی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اکثر جو ہے وہ بکرا وغیرہ ذبح کرتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا گوشت کیسے استعمال کریں، کن کو دیں، کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. ایک تو یہ ہے کہ ابھی میں نے یہ کہا تھا کہ ایک واجب ہوتا ہے صدقہ اور ایک ہے نفل. واجب جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ نیت کر لیا تھا کہ ہمارے فلاں رشتہ دار یعنی والد یا جو بھی بیمار ہیں ان کی طرف سے یہ نیت کر لیا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں تو میں ایک بکرا صدقہ کروں گا، تو اب وہ ٹھیک ہو جائیں تو یہ بکرا دینا اس پر واجب ہو جائے گا. تو یہ صرف مستحقین کو دے گا، یعنی غریبوں میں دے گا جن کو زکوٰۃ دینا ہے، مالدار لوگوں کو نہیں دے سکتا، سادات کو نہیں دے سکتا. ہاں، اگر وہ پیشگی صدقہ کر رہا ہے، جیسے نیت یہ کر رہا ہے کہ میں یہ صدقہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کو شفا یابی مل جائے، تو وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. لیکن غریبوں کو دینا، مستحق لوگوں کو دینا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ جس پر صدقہ کیا جا رہا ہے وہ جتنا زیادہ مستحق ہوگا، جتنا زیادہ پریشان حال ہوگا، اس کی دعا جب لگے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کام کو آسان کر دے گا. نہیں، اکثر یہ چیز دیکھا گیا کہ بکرا ذبح ایک ہے صحت یابی کے لیے شکرانے کے طور پہ، بعض لوگ دعوت بھی کرتے ہیں. ہاں، میں وہی دعوت سوال کر دعوت تو اب اس میں کیا ہے، آپ پوروں کو بلا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بلا کے، کیونکہ اس میں نظر نہیں مانے تھے نا. اگر پہلے سے نیت کر لیے بیفور، یعنی اگر ایڈوانس میں یہ نیت کی جا رہی ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہوں گے تو ہم ایک دعوت کریں گے یا کچھ بکرا صدقہ کریں گے، تو جب وہ صرف غریبوں کو کھلائیں گے، کوئی ایسی نیت نہیں تھی اور وہ شفایاب ہو گئے شکرانے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کیا ہے، اس میں ہم خوشی کے طور پہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو اس میں امیر کو بھی بلا سکتے ہیں آپ، غریب کو بھی، رشتہ دار، احباب کو بھی بلا دوست احباب کو بھی بلا سکتے ہیں. اچھا، صدقہ دینے کے لیے کیا ظاہر کرنا ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ صدقہ دے رہا ہوں، یا خاموشی سے جس طرح سے زکوٰۃ کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے اسی طرح سے دینا ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ صدقہ، ایک تو یہ لفظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، دل میں نیت کر لیے کافی ہے. اور ایک چیز ہے صدقہ زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے تاکہ دوسرے کو ترغیب ہو، جیسا کہ ہم نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تاکہ دوسرا شخص بھی اس عمل کو دیکھ کر نماز کی طرف آئے. البتہ نفل صدقہ جو خیرات ہے اس میں یہ فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ چھپا کے دینا یہ زیادہ افضل ہے. حدیث میں ہے کہ جو بندہ چھپا کر صدقہ خیرات کرے گا، یعنی سیدھے ہاتھ سے دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے. تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی تنظیمیں ایسی ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں کہ رمضان میں راشن بانٹ رہے ہیں، کپڑے دے رہے ہیں، ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ دے رہے ہیں، بند غار میں بھی، بند کمرے میں بھی اگر دیں گے اللہ اس سے واقف ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ میڈیا میں لائے تو اللہ کو معلوم ہوگا، فوٹو بنا کے، ایسا نہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ریاکاری کا خطرہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ غربا کی توہین ہے کہ یعنی وہ لوگوں کا چہرہ اور ان کی جو آئیڈینٹی ہے لوگوں میں معلوم ہے، تیرے فلاں صاحب جا کے لیے ایسا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بزرگان دین، صوفیہ، اولیاء کا طریقہ یہ رہا کہ رات کے اندھیرے میں وہ لوگ محلے کا گشت کرتے تھے اور درہم دینار یا پیسوں کی یا سکوں کی ایک تھیلی بناتے تھے، اشرفیوں کی جو بھی ہے، اور گھروں میں ڈالتے ہوئے چلے جاتے تھے تاکہ پیسہ دیتے وقت غریب کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ میں پیسے لے رہا ہوں یہ مجھ کو دے رہا ہے، یعنی اس کو شرمندگی نہ ہو اور لوگوں میں معلوم بھی نہ ہو. تو یہ جو چیز ہے، آپ جو ہے غریبوں کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے، پریشان حال ان کا احترام کرتے ہوئے آپ صدقے دل سے اگر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجہ عطا کرے. اور دینے کے بعد اس کا اظہار بھی نہیں کرنا کہ میں دیا بول، اگر آپ ایک لفظ بولیں گے تو نیکی ضائع ہو جائے. احسان جتلائیں گے تو بھی اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے. جیسا بعض لوگ اپنے کارنامے کے طور پہ شمار کرتے ہیں کہ ہم اتنے غریبوں کو راشن دی، اتنی جگہ ہم رفاہی کام کریں، اتنے لوگوں کو ہم بلانکٹ دے دی، اتنے لوگوں کو سوٹر دے دی. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ دے رہے ہیں تو اس سے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے. ہاں، اگر آپ صدق دل اخلاص کے ساتھ یہ نیت ہے کہ بھئی سامنے والا ترغیب کے طور پہ اگر آپ کر رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی فوٹو نہیں آنا چاہیے.
चलिए कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि जब भी आप बात करें थोड़ा सा टीवी से दूर होकर बात करें, क्योंकि जब भी आप कॉल करते हैं और टीवी के पास मौजूद रहते हैं तो जो हम बात कर रहे हैं वो और फिर आपकी आवाज़ दोनों इको करती है और फिर उसमें दिक्कत होती है, आपका सवाल समझ में नहीं आता या हम तक नहीं पहुंच पाता और इतनी देर तक आप इंतज़ार करते हैं फिर आपकी कॉल हम तक नहीं पहुंच पाती। तो बराए करम जब भी आप कॉल करें टीवी सेट से थोड़ा सा दूर हो जाए, आपका सवाल मुकम्मल हो जाए, जवाब सुनने के लिए आप टीवी के पास जा सकते हैं। बहरहाल वक्त हो चला है फ़िलहाल एक ब्रेक का। सदक़े की फ़जीलत आज का ये हमारा उन्वान है और मुफ्ती शरफुद्दीन साहब लगातार हमारे साथ मौजूद है जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। सदक़े के ताल्लुक़ से अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कोई सवाल करना चाहते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका हल चाहते हैं तो भी आप कॉल करें। सदक़े में सबसे ज़्यादा हकदार कुरान और हदीस की रोशनी में रिश्तेदार है। जो आदमी सदक़ा कर रहा है उसको पहले गौर करना चाहिए कि उसके रिश्तेदारों में ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन है। तो इसमें हदीस में दो फजीलतें बताएंगे। एक तो ये कि सदक़े का सवाब मिलेगा, 1 रुपये पे अल्लाह ताला 700 गुना यानी 700 रुपये सदक़ा खैरात करने का सवाब देगा। और रिश्तेदारों को देंगे सिले रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का जो हुक्म दिया गया है उस पर अमल करने का भी सवाब मिलेगा। और जो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करेगा अल्लाह उसकी उम्र में इजाफ़ा करेगा, माल में इजाफ़ा करेगा। ये बहुत अहम तरीन चीज़ है। लोग क्या करते हैं भाई, शोबर टप के लिए दोस्तों पे लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं लेकिन रिश्तेदार के लिए नहीं देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइल क़ुरबा, बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है इंसाफ करने का, हुस्न सलूक करने का और रिश्तेदारों को देने का अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैन वल अक़रबीन। ए रसूल, वो आपसे पूछते हैं कि वो क्या ख़र्च करें, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि आप उनसे फरमा दीजिए तुम जो भी खर्च करो माल तो उसके हकदार तुम्हारे वालिदैन, यानी हुस्न सलूक के लिए वालिदैन को ज़कात तो नहीं दे सकते आप, लेकिन जो भी आप गिफ्ट देना चाहते हैं, तोहफ़ा देना चाह रहे हैं, पहले हकदार वो है फलिल वालिदैन वल अक़रबीन। उसके बाद जो ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं उनका हक़ है, यानी किस पर ख़र्च करना है वो बात बताई गई। सवाल ये हो रहा था कि क्या ख़र्च करें, कितनी मकदार, तो बताया ये जा रहा है कि उससे अहम यह है कि किस पर ख़र्च करना चाहिए, कौन ज़्यादा हकदार है, उसकी तफसील बताई गई। चलिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उस पर उनसे बात कर लेते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला ये जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटक से बात कर रहे थे। जी सवाल कीजिए भाई अपना। हाँ, ये महीने में जी जी सवाल। महीने में रजब 22 महीना पड़ेगा तो दूसरे महीने में कर सकते हैं कि नहीं? रजब, अभी तो रजब का महीना चल रहा है। गया तो दूसरे महीने में कर सकते हैं कि नहीं? सवाल नहीं समझ में आया। रजब के महीने में हाँ चल रहा है, ये महीना खत्म होने के बाद दूसरे महीने में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या चीज? हेलो जी जी, रजब का महीना चल रहा है, अगले महीने क्या कर सकते हैं ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, ये महीना में नहीं होगा तो अगले महीने में करने आता है कि नहीं आता है? आप सवाल क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, ये महीने में अब टाइम नहीं है करने के लिए, अगले महीना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या चीज का टाइम नहीं, क्या करना चाहते हैं आप वो बताइए पहले। रजब 22 आएगा। अच्छा कोंडे के लिए बात कर रहे हैं, ठीक समझ में आ गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। जो असल चीज़ है वो नहीं बोल रहे तो उस वजह से दिक्कत हो रही। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम लखनऊ से बोल रहे हैं, गोमती नगर, बदरुल सिद्दीकी। जी बताइए भाई, क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाह रहे थे कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, ठीक है, और पेंशन पे हूँ और कोई बैंक बैलेंस हमारे पास नहीं है, ठीक है, पेंशन जो आती है उसी से हमारा काम चल रहा है। तो मतलब ये कहने मतलब है कि ये हमारा साल का कोई बैलेंस नहीं है, सिर्फ एक आरडी करवाते हैं जो साल भर के लिए करवाते हैं, तो उस पे जो 1,20,000 या 1,80,000 मिलता है तो उस पे सदका जो है ये जायज है? ये जानना चाहिए। एफडी करवाते हैं? आरडी जी, हर महीने कटवाते हैं, 1 साल के बाद उसको ले लेते हैं वापस। ठीक है,
چلیے تو بہت بہت 1,80,000 یا 1,20,000 ملتا ہے سال بھر میں، ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم پینشن وہ صدقہ جو ہے نکال سکتے ہیں. اور ہمارے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی زمین نہیں ہمارے چلیے، پاس، ٹھیک. پینشن پہ ہے. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھتے رہیے پروگرام، جو بھی بہتر اس کا حل ہوگا بتایا جائے گا. مفتی صاحب، کرناٹک سے جو بھائی نے کال کیا تھا کہ کنڈے وغیرہ کے تعلق سے ذکر کیا انہوں نے کہ رجب کے مہینے میں اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کیا اگلے مہینے کر سکتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ ایک نفل عمل ہے. آپ جو فاتحہ وغیرہ دلا رہے ہیں یا پوریاں وغیرہ، کھیر پوریاں وغیرہ، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ خوشی سے کرنا چاہ رہے ہیں تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا. لیکن تاریخ کہ بھئی اسی دن میں کریں گے تو ہوگا، بعد میں نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. آپ نفل صدقہ خیرات کے لیے جو بھی کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں کسی بھی دن بھی آپ کر سکتے ہیں. رجب کی شروع میں بھی کر سکتے ہیں، درمیان میں بھی کر سکتے ہیں، 22 کو بھی کر سکتے ہیں، 25 کو بھی کر سکتے ہیں، 28 کو بھی کر سکتے ہیں. شریعت کی طرف سے کوئی چیز مقرر نہیں ہے کہ اسی دن کرنا ہے. شریعت جو مقرر کی ہے اسی میں متعین ہوتا ہے. جیسے رمضان کے روزے ہیں سمجھو. اب دوسری چیزوں میں کوئی چیز ایسے مقرر نہیں ہے کہ آپ یہی دن کرنا ہے، دوسرے دن نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. فاتحہ دلانا چاہ رہے ہیں رجب میں بھی دلا سکتے ہیں، شعبان میں بھی آپ دلا سکتے ہیں. مستحب ہے. دلائیں گے تو ثواب ہے. اگر آپ نہیں دلائیں گے تو پوچھنے ہوں گی کہ آپ کیوں نہیں کریں ایسا. ہاں، اس کو ناجائز نہیں سمجھنا چاہیے. بعض لوگ، ایک گروپ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہر حال میں جائز ہی نہیں، تو یہ بھی غلط ہے. یہ مستحب عمل ہے. کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا ثواب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پہنچا رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں. تو یہ شریعت میں جائز ہے، اور یہ کسی بھی تاریخ میں آپ کر سکتے ہیں. 22 کو اس لیے کرتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے، تو اس دن لوگ فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں. اگر اس دن نہیں کر سکے آپ بعد میں کبھی بھی بھی کر کر سکتے لیجیے ہیں، اس کو. کبھی بھی کر سکتے ہیں. چلے، لکھنؤ سے ایک بھائی نے جو کال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور پینشن وغیرہ جو آتی ہے اس سے ان کا اپنا گزارا چلتا ہے، بینک بیلنس نہیں ہے. ہر مہینے کچھ پیسے وہ کٹواتے ہیں اور سال کے آخر میں 1,20,000 80,000 کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ کچھ پیسہ ملتا ہے. تو کیا اس پر صدقہ یا زکوٰۃ کچھ واجب ہے؟ سال بھر کے بعد ان کو جو بھی پیسہ ملے گا تو اس پر 2.5% زکوٰۃ دینا پڑے گا. یعنی 1 لاکھ پہ 2,500، 40,000 پہ 1,000. لیکن وہ صاحب نصاب نہیں، اگر وہ جب پیسہ ایک ان کے سال ہاتھ گزرنا میں آ جائے، جس دن پیسہ آئے گا ہاتھ میں، اس کے بعد سے 1 سال گزرنا نہیں، بینک میں تو ہر مہینے کٹوا رہے ہیں نا وہ پیسہ، تو بینک میں تو نہیں جمع ہوا، 1 سال پورا تو نہیں میعاد گزری. ان کے ہاتھ میں آنے کے بعد 1 سال گزرنا ہے ان کے پاس. پیسہ ہاتھ میں آنے کے بعد اس پر 1 سال گزرنا شرط ہے. اگر پہلے بھی دینا چاہ رہے ہیں ایڈوانس جائز ہے. نہیں، اگر 1 لاکھ، جیسے مثال کے طور پر آج جو ہے 12 جنوری ہے، کسی کے بعد 1 لاکھ روپے آ گئے، آئندہ سال 12 جنوری کو اس پر کیا ہے 2.5% دینا یہ لازم ہے. لیکن پہلے اگر کوئی دے رہا ہے، آج ہی اگر دے دے تو بھی جائز ہے. ایڈوانس، جیسا ایڈوانس ٹیکس دیا جا سکتا ہے تو اسی طرح زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو مہینے کا، سال کا جو حساب کریں گے آپ، یعنی عیسوی سال نہیں، 2026 جیسا جنوری فروری یہ نہیں، قمری مہینے کا اعتبار ہوگا. جیسے رجب کی آج 22 تاریخ ہے سمجھے، تو آج اگر کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو آئندہ سال 22 رجب پہ اس کو زکوٰۃ واجب ہوگی، فرض ہوگی. چلے کالر اور جڑ گئے ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ ٹی وی سے تھوڑا سا پہلے دور ہو جائیے. ٹی وی سے دور ہو جائیے تھوڑا سا. ہلو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ کون سے وقت ذکر کرنا ہے تکبیر؟ اور ایک سوال، صلاۃ التسبیح کی نماز کے 4 رکعت نفل ہے نا، اس میں جو سورے بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو خاص سورے ہے، ذرا بولیے. چلیے بہت بہت شکریہ. تو مفتی صاحب، سبحان اللہ و بحمدہ یہ کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ جاننا بسم اللہ. یہ بہت بڑی تسبیح ہے، اس کی فضیلت ہے حدیث پاک میں کہ میزان میں، یعنی قیامت کے دن جو ترازو ہوگا جس میں نیکیاں اور برائیاں تولے جائیں گی، تو نیکی کے پلڑے میں جب یہ تسبیح ڈال دی جائے گی تو اس کا وزن بڑھ جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی ذات پاک ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی ذات پاک ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے.
تو یہ تسبیح اگر آپ پڑھیں گے فجر کے بعد پڑھنا ہی زیادہ افضل ہے، ویسے کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کے جتنے مسائل ہیں تمام مسائل حل ہوں گے، بیماری ختم ہو جائیں گی، قرض ہے قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، تنگ دستی ہے، غربت ہے، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تسبیح کی بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب بھی آپ کو وقت ملے یہ پڑھتے جائیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں۔ جی مفتی صاحب ٹھیک ہے نا؟ بالکل مفتی صاحب بھی خیریت سے ہیں، سن رہے ہیں آپ کو۔ جی جی مفتی صاحب سے مجھے 2 سوال ہے۔ ہوں مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے، ابھی جو ہے جب سے مطلب دن اب تو دن صحیح کرتا ہے، اللہ کا شکر ہے، پر پھر بھی مفتی صاحب ٹھنڈی میں میری نماز بہت ضائع ہوتی، خاص کے مغرب کا۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے ہم سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ہم کیا کریں مفتی صاحب، میرے گھر میں نا میں اتنا ہی پریشان رہتی ہوں اکیلی، وہ جو ہے جو بھی پیسہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتے وہ کما کر مجھے دے دیتے، پر خیال نہیں رکھتے کسی بچے کا یا میرا، یعنی کوئی دکھ درد سمجھتی نہیں ہے۔ تو پھر میں اکیلی ادھر گئی ہر کام سے نکلی، پھر جو ہے مغرب کا نماز اکثر میری چھوٹ جاتی ہے، پھر میں شام ہر روز قضا پڑھتی ہوں مغرب کا نماز، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھتی مغرب کا نماز میں پڑھتی ہوں مفتی صاحب، اس دن میں اوابین کا نماز بھی پڑھتی ہوں، اللہ جب موقع دیتے ہیں۔ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ مفتی صاحب، قرآن کریم پڑھتی ہوں، عشاء کے بعد اب نا سورت پڑھ لیتی ہوں اور دن میں جو ہے پارا پڑھ لیتی ہوں، تو میں شروع واقعہ جو ہے نا مغرب میں کبھی پڑھ نہیں پاتی ہوں، بائی چانس کبھی پڑھ پاتی ہوں۔ تو کیا جو ہمیں جتنا ہم سوچتے اپنے دل سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ پڑھیں گے تو اس میں ہمیں یہ مطلب فوائد ہوگا، تو ایسا اگر بے ٹائم ہم سورت پڑھ لیے تو اس سے مطلب کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ یہ دونوں سوال کا آپ ہمیں جواب دیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔ مفتی صاحب پہلے جو کالر تھے ان کا ایک سوال صلاۃ التسبیح کے تعلق سے تھا، رہ گیا تھا، اس کا طریقہ یا کب پڑھیں کیسے پڑھیں تفصیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح کے متعلق غالباً انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کون سا سورہ پڑھنا ہے۔ صلاۃ التسبیح، اس کا ترجمہ یہ ہے، دیکھیے تسبیح والی نماز، تسبیح یعنی یہ وہ نماز ہے 4 رکعت نفل نماز ہوتی ہے، اور اس میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو صوم کلمہ ہے۔ یہ تسبیح، اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو آپ ڈیلی روزانہ یہ نماز پڑھیے، اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ نہیں تو سال میں کم از کم 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ بھی اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم پوری زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اس کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے، سمندر کے پانی کے قطرات کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہیں تو اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کی نیت سے میں پڑھتا ہوں واسطے خاص اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ کہہ کر آپ تکبیر باندھ لیں۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 ٹائمز یہ آپ کو پڑھنا ہے تسبیح۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے جب آپ ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد ثنا وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ اس کے بعد کوئی اور سورہ، پھر رکوع میں جانے سے پہلے آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے رکوع کی حالت میں آپ 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوع سے جب آپ سر اٹھائیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہیں گے، سجدے میں جانے سے پہلے ٹھہر کر قومے کی حالت میں آپ 10 مرتبہ پڑھیں، پھر آپ سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے میں تسبیح پڑھ کر 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح، پھر یہ تسبیح آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے، پھر آپ جب بیٹھیں گے تو اس میں بھی آپ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح، اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ، چاروں رکعت ملا کر آپ کو تقریباً 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی۔ اب سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، ترتیب بار اگر پڑھ لیں تو آپ کو سہولت ہوگی، جیسے علم ترا پڑھے، اس کے بعد لیلاف،
سورہ قریش، پھر سورۃ الماعون، پھر انا اعطینا، تو آپ کو ترتیب ذہن میں رہے گی، ورنہ آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور، آپ نے یہاں پہ 75 بار جو پڑھنے کا ذکر کیا، تو اس کو کیونکہ نماز کی حالت میں ہے، یہ کاؤنٹنگ کیسے کریں؟ کیونکہ 75 10 تک تو ٹھیک ہے، لیکن 75 کا جو فگر آتا ہے وہ زیادہ ہے، تو کیا نماز کی حالت میں اس کو کیسے کاؤنٹ کریں گے کہ 75 بار ہم نے پڑھ لیا؟ یعنی آپ کو جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ بھئی رکوع میں پڑھنا ہے، سجدے میں پڑھنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان پڑھنا ہے، دونوں سجدوں میں پڑھنا ہے، بس یہ ترتیب کو آپ ذہن میں رکھ لے کافی ہے۔ ترتیب وار اگر آپ پڑھ لیں گے تو 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ چلیے ایک اور کالر تھا جو بہن نے، انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں ہے، موسم ٹھنڈا ہے اور بچے وغیرہ ان کی بہت زیادہ ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، تو مغرب کے وقت خاص کر وہ بہت بزی ہو جاتی ہیں کاموں کو لے کر، کھانا بنانا یا جو بھی مصروفیت ہوگی ان کی، مغرب چھوٹ جاتی ہے ان کی، عشاء مغرب ایک ساتھ پڑھتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیے نماز ایک ایسا فرض ہے، حالت جنگ میں بھی اگر ہے تو نماز کو آپ تاخیر نہیں کر سکتے، سفر میں ہے یا کچھ بھی ہو، تو اگر آپ جو مصروفیات ہیں ان مصروفیات کو آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر سوائے پیشنٹس کے، یعنی کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کا کوئی یعنی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے سوائے آپ کے، اور اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ بھائی غیر اختیاری ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت اگر ہے تو الگ بات ہے، لیکن آپ عام طور پر تو آپ نماز کو تاخیر سے نہیں پڑھ سکتے سوائے مجبوری کے۔ آپ کی پوری کوشش کے باوجود، آپ کی استطاعت کے باوجود اگر نماز پر نہ پڑھ سکے وقت پر تو بعد میں ادا کر لیں، قضا کر لیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے اختیار میں ہیں تو آپ اس وقت پہ کوئی ایسی مصروفیت نہ رکھیں جس کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو جائے۔ ان مصروفیات، ان کاموں کو پہلے ادا کرنے کی آپ کوشش کریں۔ ویسے مغرب کا وقت بھی تقریباً 40 سے 50 منٹ، بسا اوقات 1 گھنٹہ بھی یہ ٹائم رہتا ہے، اس کے اندر آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول وقت پہ پڑھنا، اذان کا وقت یعنی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی پڑھ لینا یہ افضل ہے، لیکن آپ عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی آپ کبھی بھی اگر پڑھ سکتے ہیں، اگر ابتدا میں نہ پڑھ سکے وہ ادا میں ہی شمار ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کسی وجہ سے چھوٹ گئے لیکن اس کو عادت نہ بنائے، جو ایک ہوتا ہے نا کہ انہوں نے جس طرح سے کہا کہ اکثر چھوٹے، اگر ہم عادت بنا لیں گے تو اسی ہوگا، کوشش کریں گے، آپ کی نیت اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دے گا۔ اور ایک سوال ان کا اور ایک رہ گیا تھا کہ ہم نے نیت کی کہ ہم آج اتنا قرآن شریف پڑھیں گے، 1 پارہ پڑھیں گے، 2 پارہ پڑھیں گے، یا یہ صورت پڑھیں گے، اور دل میں ایک نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم کو یہ دے گا، لیکن کسی وجہ سے ہم وہ پورا نہیں کر پائے، نہیں پڑھ پائے، تو کیا نیت جو ہے ہم نے کی تھی وہ قبول ہوگی، یا دعا ہم نے جو مانگی تھی وہ قبول ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن۔ ایک چیز ذہن میں یہ رکھیے کہ دین آسان ہے، ڈیلی ایک پارہ پڑھنا یا اتنا ہی پڑھنا آپ پر فرض یا واجب نہیں ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے جتنا تمہارے لیے آسان ہے اتنا پڑھو، عبادت بھی اتنی ہی کرو جتنی تم کر سکتے ہو، یعنی فرائض تو ادا کرنا ہی ہے۔ اس کے بعد ایسا نہیں کہ آپ نیند بھی آ رہی ہے پھر بھی رات بھر آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ خوش دلی کے ساتھ عبادت کرو۔ حدیث میں ہے کہ آپ جتنا کر سکتے ہیں خوش دلی سے کرو، فرائض تو ادا کرنا ہے، نوافل کی بات ہے۔ اب رہا ہم پہلے سے کوئی چیز اپنے اوپر طے نہ کر لیں کہ میں اتنا ہی پڑھوں گا، کیونکہ اگر آپ نیت کر لیں گے میں اتنا روزانہ پڑھوں گا تو وہ نیت کی وجہ سے چیز آپ پر واجب ہو جائے گی، آپ گنہگار ہو جائیں گے اس کی وجہ سے، تو لہذا آپ یہ نیت نہ کریں، آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میرے سے جتنا ہو سکا میں انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کروں گی یا کروں گا، بس پہلے سے ایڈوانس آپ طے نہ کریں۔ ہاں تراویح میں آپ طے کر سکتے ہیں کہ بھائی ڈیلی میں 2 پارے پڑھوں گا، 3 پارے پڑھوں گا، جیسا کہ وہ ہوتا ہے جیسے دہا ہے سمجھے، اب اس میں تو فکس ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اپنی سہولت سے کبھی آدھا پارہ پڑھیں، کبھی پاؤ پارہ، کبھی 1 پارہ، کبھی نہیں پڑھ سکے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی جہاں پر شریعت نے سہولت دی ہے ہم اپنی طرف سے طے کر کے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ تو ناظرین صدقے کی فضیلت آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اس تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی شرف الدین صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی بہتر حل ہے انشاءاللہ وہ دیا جائے گا۔ مفتی صاحب ایک شروع میں آپ نے ایک حدیث پڑھی، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، تو اس پر تھوڑا سا بیان کر دیجیے اگر کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اب یہ جو چیز ہے یہ اعتقادی اور یعنی دینی اعتبار سے بات بتائی گئی ہے کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، یعنی انسان بظاہر یہ دیکھ رہا ہے جیسا کہ 1 لاکھ میں سے 2,500 دے دی تو 97,500 ہے اس کے پاس بچے ہوئے،
بظاہر دیکھنے میں کم ہو رہا ہے، لیکن برکت کے اعتبار سے اس میں اور اضافہ ہوگا، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور جو خرچ کیا، جیسا کہ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا عوض تم کو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں تو ثواب دے گا، دنیا میں اس کا نعم البدل آلٹرنیٹ اللہ تعالیٰ دے دیں گا۔ جیسے آپ یہاں 2500 دیے، کسی اور جگہ سے اللہ تعالیٰ وہ 2500 دلا دے، بلکہ اور زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کمی ہو رہی ہے دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ اس کا متبادل عطا کرے گا، کوئی اور ذریعہ اللہ آپ کے لیے پیدا کرے گا، یا اس میں اتنی برکت عطا کرے گا۔ جیسے 1 لاکھ میں آپ کا فلاں کام ہونا تھا تو 97,500 میں ہو جائے گا وہ کام، اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے گا، برکت۔ چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ کے ان سے بات کر لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد الیاس انصاری، یو پی شاہجہان پور۔ جی الیاس بھائی، بہت دنوں کے بعد کال کیا، خیریت ہے سب؟ جی ہاں الحمدللہ، آپ کا پروگرام ہم ڈیلی دیکھتے ہیں جی جی اور اس کے بعد ہمارے یہ مفتی صاحب یہ بیچارے بہت ہی اچھا سمجھاتے ہیں۔ جی جی اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا کرے۔ جی جی آمین آمین ثم آمین۔ جی بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کریں، اگر کوئی ایصال ثواب اپنے گھر کے جو لوگ ہمارے گھر کے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں کیا؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا نام جیسے الیاس ہے تو ہم نے الیاس کے نام سے جو ہے ایصال ثواب کرا ہے، کیا اس نام کا ثواب سب کو پہنچے گا کیا؟ یہ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو ایصال ثواب کے تعلق سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کے جو محرومین ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کیسے کریں، کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت محمدی میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نعمت رکھا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو انسان دنیا سے گزر چکے، جو مسلمان، تو وہاں جانے کے بعد ان کو اور اجر و ثواب کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں جانے کے بعد کوئی وہ نیکی کر نہیں سکتے، تو لہذا ان کے جو زندہ رشتہ دار ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صدقہ خیرات ان کی طرف سے کریں۔ جیسے 10 روپیہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، آپ کے بھائی کا انتقال ہوگا یا جو بھی آپ کے رشتہ دار، اور نیت یہ کر رہے ہیں کہ مولا اس کا ثواب میرے فلاں بھائی کو پہنچا دیں، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو ان کے قبر میں عطا فرمائے گا۔ آپ جتنے لوگوں کی نیت کریں گے اتنے لوگوں کو پہنچائیں گا۔ مثال کے طور پر 10 روپئے صدقہ کر کے آپ 10 آدمیوں کی نیت کی، تو ہر ایک کو 10 روپے کا اللہ تعالیٰ ایصال ثواب عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ وہ 10 روپے کو پوروں میں بانٹ دیا جائے گا، ایسا نہیں۔ اور جو آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ تو اس میں آپ نفل نماز پڑھ کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ قرآن کی کوئی سورت جیسے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد 3 مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو ایک قرآن کا ثواب۔ یہ پڑھ کر بھی اگر آپ نیت کر لیں کہ مولا ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں جو گزر چکے ہیں، یا پوری دنیا کے مسلمانوں میں جو گزر چکے ہیں، سب کو اس کا ثواب پہنچا دیں، تو سب کو ثواب پہنچ جائے گا۔ اب جتنی زیادہ بڑی نیت کریں گے آپ، اتنا زیادہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اب آپ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی انبیاء کرام، اولیاء اللہ، صحابہ، کیا ان کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا کیا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ یعنی ایصال ثواب کرنے والے کی مغفرت کرتا ہے۔ جب ہم انبیاء کے لیے ایصال ثواب کریں گے، انبیاء کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرماتا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، یہ محبت یعنی ان کے لیے گفٹ کے طور پہ یہ چیز ہوگی، یعنی ہم ان کے چاہنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اس طرح جیسا ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو درود شریف پڑھنے سے یہ جو ہے درود پڑھنے والے کی مغفرت ہوتی ہے، اور جب نبی کی محبت میں وہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میں آخرت میں اس بندے کو، پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے۔ تو ہم یعنی نیک بندوں کو جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب گنہگاروں کے لیے، عام انسانوں کے لیے کریں گے تو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اچھا، ایک سوال ان کا اور تھا کہ ہم ایصال ثواب کسی کے لیے کرتے ہیں، انہوں نے مثال لکھ دی کہ مان لیجیے الیاس نام ہے، تو جتنے الیاس نام کے ہیں سب کو ایصال ثواب پہنچے گا، یا نیت ہم نے جس کے ذہن میں رکھ کے کی صرف اسی کو پہنچے گا؟ ہاں، آپ جو نیت کریں گے، جیسے آپ کے کسی رشتہ دار کا نام الیاس ہے یا آپ کے بھائی وغیرہ کا، اور ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ جب آپ بولتے وقت آپ کے ذہن میں جو نیت ہوں گی اس کے حساب سے ثواب ملے گا۔ چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔
غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. تو چلیے مفتی صاحب وقت کی کیونکہ کمی ہے ایک آخری سوال لے لیتے ہیں کہ کیا بچوں کی طرف سے صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ اور اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ والدین جو ہے بچوں کے سر پہ کچھ 100-200 روپے رکھ کے اس کو صدقہ اتارتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ. صدقہ تو آپ دیکھیے بڑوں کی طرف سے بچوں سب کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. جیسے بعض لوگ صحت کے لیے کہ بھائی یہ بیمار نہ ہو، مصیبتوں سے محفوظ رہے، جیسے کوئی سفر پہ جا رہے ہیں یا کسی اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، جاب کے لیے کہیں باہر جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے کوئی چیز کوئی رکاوٹ نہ ہو ان کے لیے، پیشگی ایڈوانس میں صدقہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے فطرہ ہے، دیکھیے اب اس کی مثال آپ جو سوال کیا ہے اس کا جواب قرآن یعنی اسلام میں موجود ہے. چھوٹے بچے یعنی کوئی عید کے دن پیدا ہوا بچہ عید کی فجر میں، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ کیا جائے گا. فطرہ جو ہے نا، فطرہ چھوٹے بچوں کی طرف سے والد پر واجب ہو جاتا ہے. تو یہی مثال دی جا رہی ہے کہ صدقہ سب کی طرف سے دیا جائے. چلیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے. صدقے کی فضیلت اس عنوان پر آج ہم نے سیر حاصل گفتگو کی. کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.